नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एतजाज़ अहसन, तीन बड़े लीगी लीडर्स जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। मरियम नवाज का ये 47 सेकंड का वीडियो क्लिप अगर आज के दिन में सामने ना आता तो फिर कभी भी ना पता चलता कि मरियम नवाज ने कितनी शर्मनाक किस्म की हरकत की है। और इस एक 47 सेकंड के क्लिप से मरियम नवाज के मुतल्लिक एक भयानक किस्म का राज अब पहली मर्तबा खुल गया है। और अगर ये क्लिप आज के दिन में किसी तरह सामने ना आता तो फिर मरियम नवाज से जुड़ा हुआ ये भयानक राज कभी भी ना खुलता। अब ये जो क्लिप है इसके तीनों किरदार भी सामने आ गया है। इसी क्लिप की वजह से जो आज के दिन में अब से तकरीबन 30 मिनट पहले सामने आया है, इसी एक वीडियो क्लिप की वजह से इन तीनों किरदारों के चेहरे भी सामने आ गया है, इन तीनों किरदारों के नाम भी सामने आ गया है और मरियम नवाज रंगे हाथों पकड़ी भी गई हैं। अब मरियम नवाज के इस वीडियो क्लिप में एक ऐसी खौफनाक किस्म की वारदात की गई जिसके मुतल्लिक सुनकर पाकिस्तान की जो आला तरीन शख्सियात हैं उनके होश भी उड़ गए। यानी पाकिस्तान के जो आला तरीन रियासती इदारे हैं जिसमें अदलिया भी शामिल है, जिसमें फौज भी शामिल है, तो फौज, अदलिया और जो दीगर आला तरीन इदारे हैं इनके भी होश मरियम नवाज की इस वारदात पर इस वक्त उड़ गए हैं। और कभी कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि मरियम नवाज इस किस्म का शर्मनाक काम भी कर सकती हैं। ये जो वीडियो क्लिप है इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। उन्होंने इस वीडियो क्लिप को और इस वीडियो क्लिप से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। अब मरियम नवाज के मुतल्लिक ये जो वीडियो क्लिप है ये एक आला तरीन अदालती शख्सियत से जुड़ा हुआ है। यानी ये वीडियो क्लिप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। और अब इस पर मरियम नवाज ने एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का काम कर दिया, एक इंतहाई घिनौनी वारदात कर दी जिस पर बड़ों बड़ों के होश उड़ गए। लेकिन उसके बाद एक क्लिप सामने आ गया और उस क्लिप से फिर मरियम नवाज रंगे हाथों पकड़ी गई। अब ये जो क्लिप है ये ऐन उस वक्त सामने आया और ये जो वारदात की गई ये ऐन उस वक्त की गई जब आज के दिन में 2023 का जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होना है इसके नताइज के मुतल्लिक एक इंतखाबी सर्वे सामने आ गया। और इस सर्वे के जो नताइज हैं वो इतने हैरानकुन हैं कि नून लीग और पूरी जो पीडीएम है वो इस सर्वे पर सकते में है। मियां नवाज शरीफ ने भी इस इंतखाबी सर्वे के नताइज देखे हैं और इस इंतखाबी नताइज के ये जो पूरा सर्वे है इसको देखकर मियां नवाज शरीफ अब अपनी पार्टी पर बरहम है, क्योंकि इस सर्वे में जो नताइज बताए गए हैं वो पूरी पीडीएम के लिए हैरानकुन हैं और शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुए हैं। अब ये जो सर्वे है ये कौमी असम्बली की 165 नशिस्तों पर किया गया और इस सर्वे के नताइज में ये बताया गया कि इस साल सितंबर में या अक्टूबर में जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो पीटीआई कितनी नशिस्तें जीतेगी, नून लीग के हिस्से में कितनी नशिस्तें आएंगी और आज़ाद उम्मीदवार कितनी नशिस्तें ले उड़ेंगे। अब ये जो 165 हलकों का आज के दिन में एक सर्वे जारी किया गया है नताइज के हवाले से, इन 165 हलकों में वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद और केपी के हलके शामिल हैं। और ये ऐसे हलके हैं जिन्हें डिसाइसिव हलके कहा जा रहा है, जिन्हें फैसला कुन हलके कहा जा रहा है। यानी एक ऐसा आप ये कह लें कि सर्वे है ऐसे हलकों में किया गया कि जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी इन हलकों में अक्सरियत हासिल करेगी वही फिर कौमी असम्बली का ये इलेक्शन मजमूई तौर पर जीतेगी और वफाक में हुकूमत भी बनाएगी। अब इस सर्वे में बताया ये गया कि इन 165 हलकों में से तकरीबन 111 नशिस्तें तहरीके इंसाफ तने तनहा अकेली जीत जाएगी, जबकि 54 के करीब जो नशिस्तें हैं ये पीडीएम की तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आएंगी। यानी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ
2/3 اکثریت سے بھی زیادہ مارجن سے یہ الیکشن جیت جائے گی۔ اب اسی پوری صورتحال میں اور اسی وجہ سے مریم نواز نے آج کے دن میں ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی واردات کر دی، اور پھر ان کا ایک 47 سیکنڈ کا کلپ جو ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اب اس واردات کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے 90 دن میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، لیکن مریم نواز اور پوری جو پی ڈی ایم ہے اس کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب اس الیکشن میں ہمارے خلاف کلین سویپ کر جائیں گے، اس لیے مریم نواز نے ایک بڑی گھناؤنی قسم کی واردات پلان کی، اور انہوں نے ایک انتہائی مسٹیریس کریکٹر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کردار کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب مریم نواز نے اس گھناؤنی واردات کے لیے اپنے جو سوشل میڈیا کے سربراہ ہیں ان کو اپنے پاس بلایا، اور پہلے مریم نواز نے خود یہ گھناؤنا الزام عائد کر دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے الیکشن کا فیصلہ چیف جسٹس کے داماد کی سفارش پر دیا، اور پھر اپنے سوشل میڈیا کے سربراہ کو یہ حکم دیا کہ داماد ہائی کورٹ کا ہیش ٹیگ استعمال کریں، اور اس ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے ٹویٹر پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ایک آپ مہم شروع کر دیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر سوشل میڈیا پر براہ راست حملے کیے گئے، براہ راست گھناؤنے ترین الزامات لگائے گئے، لیکن مریم نواز کی یہ جو گھناؤنی واردات ہے جس میں انہوں نے خود بھی لاہور ہائی کورٹ کو داماد ہائی کورٹ کہا، اس کے باوجود کسی عدالت میں یہ جرت نہیں ہے کہ اتنی گھناؤنی واردات پر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب فواد چودھری کو الیکشن کمیشن کے متعلق صرف ایک بیان دینے پر گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن اب یہاں پر فوج کے کمانڈر ان چیف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب جی ایچ کیو کے متعلق اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق اسلام آباد کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی عمارت میں ایک انتہائی غیر معمولی سرگرمی ہوئی ہے، ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کے متعلق کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی آج کے دن میں اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت میں ہو سکتی ہے، اور اسی ایکٹیویٹی اور اس سرگرمی کا ایک ویڈیو کلپ بھی اس وقت سامنے آ گیا ہے۔ اب جس عمارت میں آج کے دن میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے یہ عمارت ریڈ زون میں واقع ہے، اور وزیراعظم ہاؤس سے صرف 300 گز کے فاصلے پر ہے، یعنی وہ ریڈ زون جہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس ہے، جہاں سپریم کورٹ ہے، جہاں غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں۔ اب اسی ریڈ زون میں پرائم منسٹر ہاؤس سے 300 گز کے فاصلے پر ایک جو عمارت ہے یہاں پر جی ایچ کیو سے جڑی ہوئی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جڑی ہوئی ایک انتہائی غیر معمولی سرگرمی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی عمارت ہے جہاں پاکستان کی سب سے بڑی آئینی شخصیت بیٹھتی ہے۔ اب اسی عمارت میں ایک ایسی شخصیت پہنچی جس کا نام سن کر آپ حیران پریشان رہ جائیں گے، اس شخصیت کا نام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخصیت آج کے دن میں اس حساس عمارت میں پہنچے گی۔ اسی شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو عمارت ہے یہاں پر جی ایچ کیو کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کی سرگرمی ہوئی، اور اس عمارت میں پہنچنے والا جو شخص ہے یہ اصل میں میاں نواز شریف کا ایک انتہائی قریبی جاسوس ہے۔ میاں نواز شریف نے اس جاسوس کو بڑی رازداری کے ساتھ بڑے سیکرٹ طریقے سے پلانٹ کیا تھا۔ اس جاسوس کو میاں نواز شریف نے 2 مختلف قسم کی ذمہ داریاں دی تھیں، 2 ٹاسک اس جاسوس کو دیے گئے تھے، اور ان میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ تم نے طاقتور حلقوں کی جاسوسی کرنی ہے، یعنی طاقتور حلقوں کی پلس چیک کرنی ہے، اور یہ چیک کرنا ہے کہ جی ایچ کیو ہمارے متعلق خاص طور پر نواز شریف کے متعلق کس قسم کی پالیسیز بنا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک ایک پل کی خبر تم نے مجھے پہنچانی ہے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے اپنے اسی جاسوس کو دوسری ذمہ داری یہ دی کہ تم نے شہباز شریف کی جاسوسی کرنی ہے، شہباز شریف پر اور حمزہ شہباز پر نظر رکھنی ہے، اور اسی طرح شہباز شریف کے کیمپ کے جتنے رہنما ہیں ان کے اوپر بھی کڑی نظر رکھنی ہے، تاکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پارٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں تو نواز شریف کو فوراً خبر ہو جائے۔ لیکن اب نواز شریف کے اسی جاسوس پر 3 جنرل نے چھاپا مارا،
اور یہ چھاپا اس وقت مارا گیا جب اس جاسوس کے خلاف انتہائی کلیدی نوعیت کے اور ناقابل تردید شواہد جی ایچ کیو کے پاس آ گئے۔ جی ایچ کیو نے ان شواہد کی تحقیقات کروائیں۔ جب جی ایچ کیو نے ان شواہد کی تحقیقات کروائیں تو ایسے حقائق سامنے آ گئے کہ ان تینوں جنرلز کے ہوش بھی اڑ گئے۔ یہ تینوں جنرلز حیران پریشان رہ گئے کہ میاں نواز شریف کا یہ جو جاسوس ہے یہ کس قسم کی گھناؤنی واردات کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہ جو تمام شواہد ہیں یہ آرمی چیف کے سامنے رکھے گئے۔ آرمی چیف نے ان تمام شواہد کو ریویو کیا۔ آرمی چیف کی جانب سے ان تمام شواہد کا دوبارہ جائزہ لیا گیا اور پھر آرمی چیف نے ایک بہت بڑا اور غیر معمولی فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ آرمی چیف نے پہلے تو ایک ٹاسک یہ دیا ملٹری انٹیلیجنس کو اور آئی ایس آئی کو کہ ایک مرتبہ ان شواہد کی دوبارہ سے تحقیقات کر لی جائیں تاکہ اس کے بعد جو میں قدم اٹھانے جا رہا ہوں اس قدم کو اٹھانے کا ایک ٹھوس جواز میرے پاس آ جائے۔ اب ایم آئی نے اور آئی ایس آئی نے تقریباً 7 شخصیات سے دوبارہ سے تحقیقات کی اور پھر میاں نواز شریف کے اس جاسوس کے متعلق ناقابل تردید شواہد دوبارہ سے سامنے آئے۔ ان شواہد کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل دی گئی، ایک دستاویزی شکل دی گئی، اور پھر یہ جو شواہد ہیں یہ پھر آرمی چیف کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آرمی چیف نے دوبارہ سے ان شواہد کا جائزہ لیا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہی شواہد فوج کے اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں رکھیں گے، اور اس اجلاس میں جہاں یہ شواہد رکھے گئے اسی اجلاس میں آرمی چیف خود شریک تھے۔ اس اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، اس اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی موجود تھے، اسی اجلاس میں ایئر فورس کے چیف بھی شرکت کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شرکت کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی اور کتنا اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس تھا۔ اب اس اجلاس میں جب اس جاسوس کے خلاف شواہد سامنے رکھے گئے تو پوری جو فوجی قیادت ہے وہ بھی حیران پریشان رہ گئی کہ یہ جو نواز شریف کا جاسوس ہے یہ کتنی گھناؤنی قسم کی واردات اور کتنے خفیہ طریقے سے کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا آرمی چیف کی جانب سے کہ یہ جو تمام شواہد ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھے جائیں گے۔ آرمی چیف نے ان شواہد کے متعلق ایک فائل بنوائی، یہ فائل لے کر وہ آرمی چیف پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے، اور آرمی چیف کے ساتھ پوری فوجی قیادت بھی اس اجلاس میں موجود تھی، یعنی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا۔ اب پرائم منسٹر ہاؤس میں آرمی چیف نے وزیر اعظم کو جا کر بریف کیا کہ میاں نواز شریف کا یہ جو جاسوس ہے یہ کتنی گھناؤنی واردات کر رہا تھا اور کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کر رہا تھا، اور میاں نواز شریف کے اسی جاسوس کو جناب باجوہ نے اصل میں کرپشن پر رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور خود اس کے متعلق جو شواہد ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھے تھے۔ لیکن اب میاں نواز شریف کے یہی جو جاسوس ہیں اور میاں نواز شریف کے یہی جو رشتہ دار ہیں یعنی اسحاق ڈار، یہ آج کے دن میں فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر کے پاس پہنچے، یعنی اسحاق ڈار آج کے دن میں خود صدر عارف الوی کے پاس پہنچے، اور ایوان صدر میں جا کر اسحاق ڈار نے صدر عارف الوی کے سامنے ایک ایسا فارمولہ رکھا جس پر صدر عارف الوی بھی حیران پریشان رہ گئے، کیونکہ پہلے تو اسحاق ڈار نے عارف الوی صاحب کی خوشامدوں اور چاپلوسیوں کا ایک انبار لگا دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اور گورنر الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کریں تو اس کے بعد صدر کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور دوسری جانب صدر کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور نون لیگ کے اندر اس وقت جس قسم کی ٹوٹ پھوٹ ہے تو یہ خدشہ تھا شہباز شریف کو کہ ہو سکتا ہے کہ میں اعتماد کا ووٹ نہ لے پاؤں۔ اسی لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف نے اب اسحاق ڈار کو ہنگامی طور پر صدر عارف الوی کے پاس بھجوا کر عملاً عمران خان صاحب کے پیر پکڑ لیے ہیں، لیکن یہاں پر طاقتور ترین ادارے کے طاقتور ترین سربراہ کے متعلق بھی ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب یہ جو طاقتور ترین ادارے کا طاقتور ترین سربراہ ہیں، انہوں نے آج کے دن میں ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی واردات کر دی، لیکن اس کا 85 سیکنڈ کا ایک کلپ جو ہے وہ پھر سامنے آ گیا، اور اس 85 سیکنڈ کے کلپ سے پہلی مرتبہ یہ پتا چلا
کہ یہ جو پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، اس کے جو طاقتور سربراہ ہیں، یہ براہ راست ایک گھناؤنی واردات میں کیسے شامل ہوئے اور انہوں نے اس گھناؤنی واردات کے اندر کس قسم کا کردار ادا کیا۔ اب یہ جو طاقتور ترین ادارے کے طاقتور ترین سربراہ ہیں، پہلے تو یہ ایک انتہائی حساس عمارت میں پہنچے، اس کے بعد ایک انتہائی خوفناک حد تک خفیہ مشن کو فائنلائز کیا گیا۔ اس مشن کے لیے 3 کرداروں کو آن بورڈ لیا گیا اور یہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف ایک انتہائی مکروہ قسم کی واردات کو فائنلائز کیا گیا۔ اب یہی جو طاقتور شخصیت ہے، اس نے عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین سے ملاقات بھی کی۔ عمران خان صاحب کی نااہلی کا جو ایک گھناؤنا پلان ہے، اس کو فائنلائز کیا گیا اور پھر جب یہ پلان فائنلائز کیا گیا تو آج کے دن میں عمران خان صاحب کو یہ انکشاف کرنا پڑ گیا کہ اس طاقتور شخصیت نے اصل میں نون لیگ کی قیادت کے ساتھ مل کر مریم نواز کے ساتھ ملاقات کر کے میری نااہلی کا جو پلان ہے اس کو حتمی شکل دے دی ہے۔ لیکن اب اسی طاقتور شخصیت کی آج کے دن میں ایک بڑی اور گھناؤنی قسم کی واردات سامنے آئی ہے، جس سے جڑا ایک ویڈیو کلپ سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ جو تازہ ترین واردات ہے، یہ اس وقت کی گئی جب لاہور ہائی کورٹ نے واضح طور پر یہ حکم دے دیا کہ 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں، ورنہ اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوگی۔ اس کے بعد جس طاقتور ادارے کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، یعنی پاکستان کا الیکشن کمیشن، اس کے جو طاقتور سربراہ بنے ہوئے ہیں اس وقت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، انہوں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو گورنر ہاؤس بھیجا۔ اس کے بعد وہاں یہ گھناؤنی واردات پلان کر لی گئی، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی طور پر فائنل کر لی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں کیسے اڑانی ہیں۔ اور اب اس اجلاس میں جو کہ گورنر کے ساتھ ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے جو حکم دیا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی ڈنکے کی چوٹ پر توہین عدالت کی جائے گی، عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان اور جو تمام عدالتیں ہیں وہ مکمل طور پر سبمسو نظر آتی ہیں، شریف خاندان کے ہاتھوں یرغمال نظر آتی ہیں۔ لیکن اب یہاں پر 3 لیگی لیڈرز کے پارٹی چھوڑنے اور اعتزاز احسن کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اب اس بڑی خبر سے پہلے اس امپورٹڈ حکومت کے ایک اور خوفناک کارنامے کے متعلق بھی آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ اس قسم کا خوفناک کارنامہ آج کے دن میں اس امپورٹڈ حکومت نے اب انجام دیا ہے۔ اب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس نے پہلے تو گیس کی قیمتوں میں 124% تک مزید اضافہ کر دیا تھا۔ یہ اضافہ کل ملا کر 300% سے زائد ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 200 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کا اعلان کیا اور اب آج کے دن میں بجلی کے جو صارفین ہیں، جو عام صارفین ہیں، ان سے 76 ارب روپے مزید وصول کرنے کی باقاعدہ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ یعنی اس حکومت کا آنے والا ہر دن عوام کے لیے ایک نیا قہر لے کر آ رہا ہے۔ لیکن اب یہاں پر 3 بڑے لیگی لیڈرز کے پارٹی چھوڑنے اور اعتزاز احسن کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب مریم نواز کے ساتھ کنونشن ہال میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کے متعلق انہوں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا کہ ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک ویڈیو مریم نواز کے اپنے ایک کارکن نے لیک کر دی اور اس ویڈیو کو وائرل کر دیا گیا۔ اب اس ویڈیو اور خبر کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ مریم نواز نے پہلے تو شاہد خاقان عباسی کو اس کنونشن میں بلایا، لیکن شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کی موجودگی میں اس کنونشن میں آنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف کے جو سب سے قریبی دوست ہیں، ان کی ایک حیران کن اور تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور مہتاب عباسی جو میاں نواز شریف کے قریبی دوست ہیں، انہوں نے مریم نواز کے خلاف سر عام کیمروں کے سامنے بغاوت کر دی۔ پھر خواجہ سعد رفیق کی میاں نواز شریف کی موروثی سیاست کے خلاف ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اب ایک اور ویڈیو جو مریم نواز کے متعلق ہے شاہد خاقان عباسی کی، وہ آج کے دن میں سامنے آئی ہے اور یہ ایک ناقابل یقین قسم کی ویڈیو ہے
جو آج سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی نجی محفل سے سامنے نہیں آئی، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نجی محفل سے ریکارڈ کر کے اس ویڈیو کو وائرل کر دیا ہو، بلکہ یہ ویڈیو کیمروں کے سامنے آئی ہے اور کیمروں کے سامنے شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کی سر عام درگت بنا دی اور ایسے الفاظ بول دیے جن پر میاں نواز شریف سکتے میں ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی سے پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ کے خیال میں کیا اسحاق ڈار ٹھیک کام کر رہے ہیں، ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے یہ سوال کیا گیا۔ اس پر شاہد خاقان عباسی نے یہ الفاظ بولے کہ میرا نہیں خیال کہ اسحاق ڈار کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اور پھر شاہد خاقان عباسی سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہوتے یا مفتاح اسماعیل ہوتے؟ تو اس پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میرے جو وزیر خزانہ ہیں وہ مفتاح اسماعیل ہوتے، لیکن اس کے بعد مریم نواز کے متعلق شاہد خاقان عباسی نے آج کے دن میں اب سے 40 منٹ پہلے ایسے الفاظ استعمال کر دیے جس پر پوری لیگی قیادت پر اس وقت سکتہ طاری ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو اتنا بڑا عہدہ دیں گے تو میں نون لیگ کو چھوڑ دوں گا۔ ہاں، میں نے جماعت کے اندر مریم نواز کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے براہ راست میاں نواز شریف اور مریم نواز کے متعلق ایسے الفاظ بولے جس پر اینکر بھی ہکا بکا رہ گئے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ شاہد خاقان عباسی نے اس صورتحال میں بولے جب میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز الیکشن سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ ہر سیاسی جماعت کو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، انتخابات ہر صورت 90 دن میں ہونا چاہیے، انتخابات 90 دن میں نہ ہوں تو پھر یہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ حکومت کے پاس الیکشن کو پوسٹ پون کروانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر حکومت پیسوں کا بہانہ بنا رہی ہے تو پیسوں کا بندوبست کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسئلے کا حل عمران خان صاحب کی بات جو ہے یعنی الیکشن، تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل الیکشن سے ہی نکلتا ہے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں اعتزاز احسن کے متعلق بھی ایک تہلکہ خیز قسم کی خبر آ گئی ہے، یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور اعتزاز احسن صاحب کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت بڑا وائرل ہے۔ اب اس ویڈیو کلپ میں اعتزاز احسن نے یہ الفاظ بولے عدالت کے باہر کھڑے ہو کر کہ باجوہ نے نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز ختم کروائے، ان کے کیسز اتنے مضبوط تھے اور ان میں اتنے مضبوط شواہد تھے کہ یہ کیسز کسی بھی صورت سزا کے بغیر ختم نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کے کیسز ختم کروا کے اصل میں قومی جرم کیا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں حماد اظہر اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اس قسم کے اصولی موقف پر قائم رہتے ہیں تو انہیں پی ٹی آئی میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور فروخ حبیب نے تو براہ راست اعتزاز احسن کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔